अल्लाह की लानत किस पर है? जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई, क्या सोच रहे हो? भाई, मैं जब लोगों को किसी मामले पर अल्लाह की आयत बयान करता हूँ और अगर वो आयत लोगों के खुद साख्ता अकीदे के खिलाफ हो तो कुछ लोग अपना अकीदा दुरुस्त करने के बजाय मुझ पर लानत भेज देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि लानत क्या है और किस पर होती है? भाई, लानत का लफ्ज कुरान में अपने बुनियादी हुरूफ लाम, आइन, नून के साथ कुरान में तकरीबन 41 मर्तबा आया है। तो आइए पहले ये देखते हैं कि ये लानत अल्लाह के नजदीक क्या है, फिर देखेंगे कि ये लानत किस पर होती है और लानत क्यों होती है। आप सबसे पहले सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 88 देखें। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फुन बल लअनहुमु अल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। और कहते हैं हमारे कल्ब दिल पर्दे में हैं, बल्कि लानत कर रखी है उन पर अल्लाह ने साथ उनके इनकार के, फिर थोड़ा है जो ये ईमान लाते हैं। तो भाई, इस आयत के मुताबिक जब अल्लाह किसी पर लानत करते हैं तो उसके कल्ब को पर्दे में कर देते हैं। और कुरान में कल्ब वो सलाहियत है जिससे आप सोचते और समझते हैं। तो जब अल्लाह किसी पर लानत करते हैं तो अल्लाह उस शख्स की आयत पर सोचने और समझने की सलाहियत खत्म कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो शख्स अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाता। यानी अगर आपका अल्लाह की आयत सुनकर ईमान नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब ये है कि आप पर अल्लाह की तरफ से लानत है। आइए अब कुरान से वो वजूहात देखते हैं जिनकी वजह से लोग अल्लाह की तरफ से लानत में आ जाते हैं। आप सबसे पहले सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 64 से 68 देखें और बताएं कि अल्लाह की तरफ से लानत की पहली वजह क्या है। इन्ना अल्लाह लअन अल काफिरीन व अअद्द लहुम सईरा खालिदीन फीहा अबदन ला यजिदून वलियन वला नसीरा यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फी अन्नारी यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना अर्रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अضलूना अस्सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिना अल-अज़ाबि वलअन्हुम लअनन कबीरा। बेशक अल्लाह लानत करता है खास इनकार करने वालों को और तैयार है उनके लिए आग, रहेंगे बीच उसके हमेशा, नहीं पाएंगे कोई वली और नहीं मददगार दिन पलटने के। उनकी जात बीच खास आग के कहते हैं, ऐ काश हम अतात करते अल्लाह की और हम अतात करते खास रसूल की। और कहते हैं हमारे रब, बेशक हमने अतात की अपने सैयदों की और अपने बड़ों की, फिर भटका दिया हमको खास रस्ते से। ऐ हमारे रब, उनको दे दुगना खास अजाब में से और लानत कर उन पर लानत बड़ी। भाई, इस आयत में अल्लाह कुफ्र यानी इनकार करने वाले लोगों पर लानत करने की वजह उनके अल्लाह और रसूल के कुरान में मौजूद अहकामात पर अमल करने के बजाय अपने बड़े लोगों के अहकामात पर अमल करना बता रहे हैं। जी मेरे भाई, जब हमारे बड़े बड़े मजहबी लोग या रहनुमा कोई दीनी बयान या दर्स देते हैं जिसमें सिर्फ कुरान की आयत से बयान ना हो तो हम उनके दर्स की कुरान से तस्दीक करने के बजाय उनको मानकर उन पर अमल करते हैं। तो हम अल्लाह और रसूल के कुरान में मौजूद अहकामात के साथ कुफ्र करके अल्लाह की लानत में आ जाते हैं। अब आप सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 159 से 161 देखें और बताएं
کہ اللہ کی طرف سے لعنت کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی میں سے خاص بیان کی ہوئی آیات اور خاص ہدایت بعد میں جو ہم نے بیان کر دیا اس کو لوگوں کے لیے بیچ خاص کتاب لکھائی کے، یہ ہیں ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور ان پر لعنت کرتے ہیں خاص لعنت کرنے والے، مگر جو لوگ لوٹتے ہیں اور درست کر لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، پھر یہ ہیں لوٹتا ہوں اوپر ان کے اور میں خاص لوٹنے والا خاص رحم والا۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اور مرتے ہیں اور ہیں وہ انکار کرنے والے، یہ ہیں اوپر ان کے لعنت ہے اللہ کی اور خاص ملائکہ کی اور خاص انسانوں کی اکٹھے۔ بھائی، اس آیت کے مطابق جن لوگوں کو کسی بھی موضوع پر اللہ کی آیات واضح ہو جائیں اور اگر وہ ان آیات کو دوسروں کو بیان نہ کریں تو وہ لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اللہ کی لعنت میں آ جاتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اللہ کی کتاب کو دوسروں کو بیان نہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے، اور یہ لعنت خاص اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ قرآن کو واضح بیان کرنے کا ایک معاہدہ ہے۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 187 دیکھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب پکڑا اللہ نے میثاق جو لوگ دیے گئے خاص کتاب، یقیناً اس کو بیان کرتے رہنا لوگوں کے لیے اور نہیں تم اس کو چھپانا، پھر الگ کر دیا اس کو چھپا کر جو ان پر ظاہر ہوا، اور سودا کیا ساتھ اس کے فائدہ تھوڑا سا، پھر برا بدبختی ہے جو سودا کرتے ہیں۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے اس کے اللہ سے میثاق میں یہ شامل ہے کہ اسے واضح طور پر اللہ کی کتاب لوگوں کے لیے بیان کرنی ہے، اور اگر آپ کا بیان اللہ کی کتاب سے نہیں تو آپ اللہ کی کتاب کو چھپا رہے ہیں، اور آپ نے دنیاوی فائدوں کے بدلہ اللہ سے کیا گیا اپنے عہد کا سودا کر دیا ہے، اور جو عہد کر کے اس کو پورا نہ کرے اس کے قول و فعل میں فرق آ جاتا ہے اور وہ منافق بن جاتا ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنت آ جاتی ہے۔ آپ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 67 اور 68 دیکھیں، جس میں اللہ انہیں منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ خاص منافق لوگ اور خاص منافق جماعتیں، بعض ان کے بعض میں سے،
حکم دیتے ہیں ساتھ خاص منکر بہروپیے کے، اور منع کرتے ہیں بارے میں خاص معروف جانے پہچانے کے، اور روکتے ہیں ان کے ہاتھ پہنچ بھولے اللہ کو پھر ان کو بھلا دیا۔ بے شک خاص منافقین وہی ہیں خاص فسق کرنے والے۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے خاص منافق لوگوں سے اور خاص منافق جماعتوں سے اور خاص انکار کرنے والوں سے، آگ جہنم کی ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے، وہی ان کا حساب ہے، اور ان پر لعنت کر دی ہے اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب قائم رہنے والا۔ بھائی، اس آیت میں اللہ منافقین کی ایک قسم بتا رہے ہیں جو نہ صرف منافق بلکہ فاسق بھی ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ بعض منافقین چاہے اکیلے ہوں یا منافقوں کی جماعت ہو، ان سب کا ایک کام ہے کہ یہ لوگ آپ کو حکم دیں گے خاص منکر یعنی بہروپیے سے، اور روکیں گے خاص معروف یعنی سب سے جانے پہچانے سے۔ تو بھائی، یہ خاص منکر یعنی بہروپیہ کیا ہے، اور یہ خاص معروف یعنی سب سے جانا پہچانا کیا ہے، جس سے یہ منافق لوگ اور منافق جماعتیں روکتی ہیں اور اللہ کی طرف سے لعنت میں آ جاتی ہیں؟ بھائی، کلمہ پڑھنے والوں میں معروف یعنی سب سے جانی پہچانی حکم دینے والی کتاب قرآن ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اور سورہ 39 کی آیت 23 کے مطابق قرآن احسن حدیث ہے، اور سورہ 69 کی آیت 40 کے مطابق قرآن قول رسول ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور ہر فرقے کی الگ الگ کتابیں ہیں، اور منافقین نے ان کتابوں کو رسول پاک اور بزرگوں کے نام سے جوڑ کر ان کو دین کی کتابوں کا بہروپ دیا ہوا ہے۔ اور جب بھی آپ ان منافقین سے دین کے کسی معاملے پر فیصلہ پوچھیں گے تو یہ لوگ اور جماعتیں آپ کو بہروپیے سے حکم دیں گے اور آپ کو معروف یعنی قرآن سے روکیں گے، اللہ کی کتاب کو مشکل کہہ کر، نامکمل کہہ کر۔ تو میرے بھائی، یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے مطابق ہر وہ شخص منافق ہے جو کلمہ تو پڑھتا ہے، مسلم ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کی کتاب سے حکم نہیں لیتا۔ آئیے اب قرآن سے ان لوگوں کی ایک اور قسم دیکھتے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 18 اور 19 دیکھیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ اور کون بڑھ کر ظالم اس سے جو ایجاد کرے اوپر اللہ کے گھڑا ہوا جھوٹ، یہ ہیں ظاہر کیے جائیں گے اوپر ان کے رب کے، اور کہیں گے خاص گواہ، یہ ہیں جو لوگ جھوٹ گھڑا اوپر ان کے رب کے۔ کیا نہیں لعنت ہے اللہ کی اوپر خاص ظلم کرنے والوں کے، جو لوگ روکتے ہیں بارے میں راستے اللہ کے اور تلاش کرتے ہیں اس میں توڑ مڑوڑ، اور وہ ہیں ساتھ خاص آخرت کے، وہ ہیں انکار کرنے والے۔ بھائی، اس آیت کے مطابق وہ بھی زیادہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ ایجاد کرے اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے یعنی قرآن سے روکتے ہیں۔ تو بھائی، ہم اللہ کے ساتھ جھوٹ کیسے گھڑتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑنا یہ ہے کہ آپ اللہ کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کریں جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیت نہ ہو۔ تو اگر آپ کے پاس آیت کا علم نہیں تو آپ اپنا منہ بند رکھیں اور بلا وجہ لوگوں کو فتوے نہ جاری کریں، ورنہ آپ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 33 کے مطابق حرام کام کریں گے۔ بھائی، کیا آپ اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑنے کی کوئی مثال دیں گے؟ جی بھائی،
کیا آپ نے نہیں سنا کہ قرآن کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ یا جمعہ کو سورہ الواقعہ پڑھ لو تو اللہ رزق میں برکت دے گا، یا مرتے ہوئے آدمی پر سورہ یاسین پڑھ لو تو موت آسان اور گناہوں سے بخشش ہوگی، یا اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے گی اور اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا اللہ، بھائی میں نے یہ سب سنا ہے اور اب سمجھ میں آیا کہ ہم اللہ کے متعلق جو بھی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس آیت کی دلیل نہیں تو اس کو بیان کرنا حرام کام ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑ کے بڑے ظالم ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو قرآن سے ہدایت لینے سے روکتے ہیں دوسرے چکروں میں لگا کر، اور ہم اللہ کی طرف سے لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ بالکل میرے بھائی، اب آپ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 46 دیکھیں، جس میں اللہ کی طرف سے لعنت ہونے کی ایک اور وجہ بیان ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لین بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولكن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ لوگ میں سے جو ہادو خود سے ہدایت یافتہ بدل دیتے ہیں خاص کلام کو بارے میں اس کے موضوع، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سنا بغیر سنے، اور ہمیں محفوظ کر، گھماتے ہوئے ساتھ ان کے بول کے اور گھساتے ہوئے بیچ خاص فیصلے کے، اور اگر بے شک وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنا اور ہم نے دیکھا، یقیناً ہے بہتر ان کے لیے اور سیدھا قائم، اور لیکن ان پر لعنت کی ہے اللہ نے ساتھ ان کے انکار کے، پھر نہیں یہ ایمان لاتے مگر تھوڑا۔ بھائی، اس آیت میں اللہ ہادو لوگوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو یہ ہادو لوگ کون ہیں؟ بھائی، ہادو لفظ ہدایت سے نکلا ہے، مگر یہ لوگ اللہ کے نہیں بلکہ خود کے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور ان کی ایک پہچان تو اللہ نے اسی آیت میں بیان کر دی کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو اس کے موضوع سے بدل دیتے ہیں۔ بھائی، یہ اللہ کے کلام کو اس کے موضوع سے کیسے بدلا جاتا ہے؟ بھائی، کیا آپ نے سیاق و سباق کا لفظ نہیں سنا؟ جب آپ کسی ہادو کو قرآن کی کسی آیت کے ذریعے ہدایت دینے کی کوشش کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ آیت تو اس دور کے ایک منافق یا کافر یا مشرک کے لیے تھی، اور آپ اس کو حوالے سے پڑھیں، اور حوالے کے لیے کسی انسان کی گھڑی ہوئی کتاب کو حدیث کی کتاب کہہ کر اس کتاب کو اللہ کے دین یعنی اللہ کے فیصلے میں گھساتے ہیں اور اللہ کی لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ ان لوگوں کو موضوع پر مزید آیات دکھائیں گے تو یہ لوگ آپ کو نشانہ بنائیں گے، کوئی آپ کو منکر حدیث کہے گا اور کوئی یہودیوں کا ایجنٹ یا کوئی نیا فرقہ کہہ دے گا، اور اسی نشانہ بنانے کی بنیاد پر یہ لوگ اللہ کی طرف سے ایک اور لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 23 دیکھیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ نشانہ بناتے ہیں خاص نیک محفوظ جماعتوں، خاص ناواقف جماعتوں، خاص ایمان میں جماعتوں کو لعنت میں ہیں، بیچ خاص دنیا اور خاص آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب بڑا۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن سے واضح کیا کہ اللہ کی طرف سے لعنت کس پر ہے، اور میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم نے قرآن میں موجود اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل نہ کیا، یا ہم نے قرآن کے احکامات کو لوگوں کو بیان نہ کیا، یا اللہ کے متعلق کوئی بات کی بغیر کسی قرآنی دلیل کے
یا قرآن کے احکامات میں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو گھسایا، یا اللہ کی کتاب کو ماضی کی کتاب بنا کر پیش کیا، یا قرآن بیان کرنے والی جماعتوں کو نشانہ بنایا، تو ہم پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو جائے گی، اور اللہ کی لعنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی ہدایت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔